یا امام زمان، یا امام زمان، یا امام زمان، یا امام زمان. I would like to introduce our next speaker, who is Hujjatul Islam, Maulana Qalb Sadiq Khan Sultanpuri Sahab. Let me introduce him, a little about him. Hujjatul Islam Maulana Qalb Sadiq Khan Sultanpuri Sahab belongs to a well-known family from Sultanpur, UP, India. He is the son of Janab Asadullah Khan Sahab, who was a well-known personality in his local community and who actively provided various religious services to the Shia of his village. He has previously been a student of the Hawza Ilmiya Amir al-Mu'mineen in Najafi House. In 1989, he went to Qum for higher religious studies. From 1989 to 2008, he studied at Qum 19 years, Mustafa University, and got his graduation, Fazilul Tahseen, from the same university. He has studied Dars-e-Kharij for 9 years. During his stay in Qum, he had an opportunity to study under Ayatollah Wahid Khurasani, Ayatollah Fazil Lankarani, and very closely under Ayatollah Ali Akbar Mazandarani. Presently, Maulana Qalb Sadiq Khan Sahab is providing his service as a principal of Hawza Ilmiya Imam Hadi alayhi salam since 2008 under the guidance of Ayatollah Muhammad Baqir Misbah Musavi in Taloja, Thane, Maharashtra, in India. He thus heads the team of religious scholars imparting religious training to the next generations of religious scholars of our community. Maulana Qalb Sadiq Khan Sahab is a well-known orator and has been reciting Majlis in Urdu for the last 35 years. He also keeps himself busy by translating Arabic books into Urdu. He is also regularly invited as a guest for Islamic scholars by various channels, national and international. And now with a loud salawat, I would like to call Hujjatul Islam Maulana Qalb Sadiq Khan Sultanpuri Sahab to enlighten us with his lecture on the 12 Talk program. And his topic will be, will Imam Mahdi go against the Quranic ayat, Lakum dinakum waliya deen? A'udhu billahi minash shaitanir la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalatu wassalam wattahiyyatu wal ikram ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen habibi ilahil alameen Abil Qasimil Mustafa Muhammad وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لكم دينكم ولي دين. ارشاد پروردگار ہے سورہ کافرون کی آخری آیت میں، تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے ہے. عنوان یہ دیا گیا ہے، جیسا کہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا، کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب تشریف لائیں گے تو کیا آپ اس آیت کے خلاف اقدام کریں گے؟ یہ سوال ہے. اس سوال کا جواب دینے کے لیے سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اس آیت کا صحیح مفہوم پیش کر دوں. آیت کا تو ترجمہ معنی میں نے ابھی کر دیا اور آپ لوگوں کے بھی ذہنوں میں یہی معنی ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے ہے.
اس آیت کا جو مفہوم عام طور پر ذہنوں میں پایا جا رہا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے گویا یہاں پر انسانوں کو یہ اختیار دے دیا، یا یوں کہوں کہ اس وقت جو کفار نبی اکرم کے مقابل میں آئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی پوجا کریں، پرستش کریں، عبادت کریں، اور 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، لیکن نبی اکرم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ سورہ کافرون نازل ہوا۔ سورہ کافرون میں جو آیا ہے وہ مفہوم یہی ہے کہ اے پیغمبر ان کفار سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے خداؤں کی عبادت نہیں کر سکتا اور نہ تم ہمارے خدا کی عبادت کر سکتے ہو، اور نہ میں تمہارے خداؤں کی عبادت کرنے والا ہوں، اور نہ تم میرے خدا کی عبادت کرو گے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ کیا اس سے اختیار دیا جا رہا ہے؟ آیت اللہ مکارم شیرازی نے اپنی تفسیر کی کتاب تفسیر نمونہ میں اس بات کو واضح کر دیا کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو یہ مفہوم پایا جا رہا ہے کہ تمہارا دین تمہارے لیے، یعنی تم ادیان میں سے جس دین کو چاہو اختیار کرو۔ یہ مفہوم عام طور پہ اسی لیے ہم لوگ بھی آپسی گفتگو میں یہ کہہ دیتے ہیں لکم دینکم ولی دین۔ آیت اللہ مکارم شیرازی فرماتے ہیں اگر یہ مفہوم لیا جائے گا تو اس سے بت پرستی کا جائز ہونا لازم آتا ہے، کہ گویا اللہ تعالیٰ نے بت پرستی کو جائز کر دیا، جس کی وجہ سے یہ کہہ رہا لکم دینکم، یعنی تم اپنے دین پر ثابت قدم رہو اور میں اپنے دین پر ثابت قدم رہوں، جبکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ آیت اللہ مکارم شیرازی جواب میں فرماتے ہیں اس آیت کا مفہوم یہ نہیں کہ تم اپنے دین پر ثابت قدم رہو اور میں اپنے دین پر ثابت قدم رہوں، بلکہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مقام تہدید میں ہے، مقام تحقیر میں ہے، مقام دھمکی، یعنی اللہ نے گویا ڈرایا ہے، دھمکی دی ہے۔ لکم دینکم ترجمہ یوں کیا ہے لکم دینکم، تمہارا دین تمہارے لیے، یعنی ان قریب تم اپنے دین کے برے نتائج کو پا جاؤ گے، برے انجام تک پہنچ جاؤ گے، اپنے دین کے مضرات، اپنے دین کے نقصانات تک تم پہنچو گے۔ یعنی گویا یہاں پر تحقیر کی ہے، یہاں پر تہدید کی ہے، دھمکی دی ہے۔ یہ ایک جواب آیت اللہ مکارم شیرازی نے بیان فرمایا، یعنی اس آیت سے اختیار نہیں دیا ہے کہ تم ادیان میں سے جس دین کو چاہو اختیار کر لو۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اس آیت کے اندر علمی گفتگو ہے، اس آیت کے اندر ایک لفظ محذوف ہے، ایک لفظ حذف ہے، ایک لفظ تقدیر میں ہے، یعنی لکم دینکم ولی دین میں لکم جزاء دینکم ولی جزاء دینی، تم کو تمہارے دین کی جزا ملے گی، تم کو تمہارے دین کے نتائج ملیں گے، اور مجھ کو میرے دین کی جزا ملے گی۔ تو پس پتہ یہ چلا کہ لفظ جزا ایک تقدیر میں ہے، یا یہ کہتے ہیں آیت اللہ مکارم شیرازی کہ یہاں پر کوئی بھی لفظ تقدیر میں نہ مانا جائے، کوئی بھی لفظ حذف نہ مانا جائے، بلکہ دین خود جزا کے معنی میں ہے۔ ہم کہتے نہیں ہیں مالک یوم الدین، دین یعنی روزے جزا کا مالک، یہی تو ہم ترجمہ کرتے ہیں مالک یوم الدین۔ اللہ کون ہے؟ جو روزے جزا کا مالک ہے، ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ کوئی لفظ یہاں پر حذف یا تقدیر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دین جزا کے معنی میں ہے۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہو جائے گا تم اپنی جزا حاصل کرو گے اور میں اپنی جزا حاصل کروں گا۔ لکم دینکم ولی دین۔ تو یہ ایک جواب ہو گیا کہ یہاں پر اس معنی میں ہے ہی نہیں ہے
کہ یہ کہا جائے کہ امام زمانہ اس آیت کے خلاف اقدام کریں گے، امام کا کام اس آیت کے خلاف ہوگا۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ جو ہمارے ذہنوں میں مفہوم موجود ہے یہ غلط مفہوم موجود ہے۔ لیکن اگر فرض کر لیجئے کہ یہی مفہوم ہے تو کیا امام زمانہ اس آیت کے خلاف عمل کر لیں گے؟ جو عام طور پہ مفہوم پایا جا رہا ہے اس کو اگر ہم فرض کر لیتے تسلیم کر لیتے ہیں، ویسے تو یہ غلط ہے ورنہ بت پرستی لازم آتی ہے۔ اگر تسلیم بھی کر لیا تو اس کا بھی جواب دیا ہے علماء نے کہ آیت لکم دینکم ولی دین، جب آیت جہاد نازل ہوئی یہ آیت نسخ ہو گئی۔ بہت سی آیتیں قرآن مجید میں ہیں کہ کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی آیت منسوخ ہے، کس آیت نے کس آیت کو نسخ کیا نہیں جانتے ہم، لیکن امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب تشریف لائیں گے تو وہ بتائیں گے کہ کون سی آیت ناسخ ہے اور کون سی آیت منسوخ ہے۔ تو آیت جہاد کے نازل ہونے کے بعد اگر یہ مفہوم لیتے بھی ہیں کہ نبی اکرم نے کہا لکم دینکم ولی دین، یعنی تم اپنے دین پر ثابت قدم رہو، ہم اپنے دین پر ثابت قدم رہیں، اگر ہم اس مفہوم کو لیتے بھی ہیں تو یہ آیت کب تک رہی؟ یہ آیت اس وقت تک رہی جب تک کہ آیت جہاد نازل نہیں ہوئی، لیکن آیت جہاد کے نازل ہو جانے کے بعد یہ آیت نسخ ہو گئی۔ اور دوسرا جواب یہ کہ امام زمانہ کیا اس آیت کے خلاف جائیں گے؟ ہرگز نہیں، امام زمانہ کبھی کسی آیت کے خلاف نہیں جائیں گے، بلکہ اس کا جواب یہ ہے کہ امام زمانہ جب تشریف لائیں گے، جب ظہور فرمائیں گے تو اب اس آیت پر عمل نہیں ہوگا۔ لکم دینکم ولی دین کی اب بات نہیں ہوگی۔ یہ آیت توجہ ہے، غور سے سنیے، علمی تھوڑی گفتگو ہے، یہ آیت اب میدان عمل میں نہیں آئے گی، بلکہ کون سی؟ وہ آیات جو امام زمانہ کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے وہ میدان عمل میں آئے گی۔ وہ کون سی آیت ہے؟ سورہ صف کی آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد ہو رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ اللہ یہ فرما رہا ہے خدا وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ رسول دین حق کو تمام ادیان پر غالب بنائیں، دین حق کو تمام ادیان پر غالب بنائے۔ تو پس پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ اس لیے بھیجا تاکہ دین حق یعنی دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب بنائیں، یعنی تمام ادیان پر دین اسلام غالب آئے، دین اسلام کا غلبہ ہو۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کوئی زمانہ آیا؟ نبی اکرم کے زمانے میں دین اسلام تمام ادیان پر غالب ہوا؟ مولائے کائنات کے زمانے میں دین اسلام تمام ادیان پر غالب ہوا؟ امام حسن، امام حسین، دیگر ائمہ کے زمانے میں کیا دین اسلام تمام ادیان پر غالب ہوا؟ بس اس سے یہ پتا چلا کہ ابھی تک دین اسلام تمام ادیان پر غالب نہیں ہوا ہے، جبکہ اللہ فرما رہا ہے اس نے اس لیے بھیجا ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ رسول دین حق کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کریں، لیکن ابھی تک غلبہ نہیں ہو سکا ہے۔ لہٰذا علی ابراہیم قمی نے اپنی تفسیر کی کتاب تفسیر قمی میں فرماتے ہیں فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْقَائِمِ مِنْ آلِ محمد۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے کس کی شان میں؟ لکھتے ہیں قائم آل محمد کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اور اسی طرح سے ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ مجھے تھوڑا زیادہ ٹائم دیجیے گا تاکہ میں اپنا مقصد پیش کر سکوں، چونکہ سوال نہایت اہم ہے لہٰذا جواب بھی اس کے لیے ویسا ہی ہونا چاہیے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں، قسم کھا کے فرما رہے ہیں واللہ ما نزل تعویلها بعد، اس آیت کی تعویل ابھی تک خدا کی قسم نازل نہیں ہوئی ہے۔ کس آیت کی تعویل؟ یہی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو
ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ دین حق کو تمام ادیان پر غالب بنائے. ولا ينزل تعویلها حتى يخرج القائم، اور قائم کے ظہور فرمانے سے پہلے، قائم کے خروج کرنے سے پہلے، قائم کے تشریف لانے سے پہلے اس آیت کی تعویل نازل ہو بھی نہیں سکتی. اور پھر فرماتے ہیں فَإِذَا خَرَجَ الْقَائِمُ، اور جب ہمارا قائم تشریف لائے گا، خروج کرے گا، لم یبقى کافر باللہ العظیم ولا مشرک بالامام الا کرہ خروجہ. جب ہمارا قائم تشریف لائے گا اس وقت زمین پر کوئی کافر نہیں ہوگا، اس وقت زمین پر کوئی مشرک نہیں ہوگا. اگرچہ کافروں کو، مشرکوں کو یہ بات ناگوار ہے، یعنی امام کا آنا کہ امام آئیں. اور پھر اس کے بعد چھٹے امام فرماتے ہیں حتی ان لو کان کافرا او مشرکا فی بطن صخرۃ، یہاں تک کہ اگر کوئی کافر یا کوئی مشرک کسی پتھر کے نیچے چھپا ہوگا، پتھر کے اندر ہوگا، لقالت، وہ پتھر امام کو آواز دے گا اس انداز سے، یا مومنو فی بطنی کافر فاکسرنی وقتلہ، اے مومن میرے اندر کافر چھپا ہوا ہے، آپ مجھے توڑیں اور مجھ کو توڑنے کے بعد کافر کو قتل کر دیں. بس پتہ یہ چلا کہ کافر کہیں چھپ نہیں سکے گا، جہاں پر چھپے گا وہ چیز اعلان کرے گی، آواز دے گی، امام کو پکارے گی کہ میرے اندر کافر چھپا ہوا ہے، میرے اندر مشرک چھپا ہوا ہے. امام کافر کو قتل کریں گے، مشرک کو قتل کریں گے، منافقین کو قتل کریں گے، ظالمین کو قتل کریں گے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا امام آنے کے بعد اسی طرح سے کفاروں، مشرکینوں، ملحدینوں، ظالمین کو تہہ تیگ کرنا شروع کر دیں گے؟ نہیں، امام کے لیے ہے یسیر بسیرت جد، امام اپنے جد کی سیرت پر چلیں گے جو ان کے جد کی سیرت تھی. یعنی امام پہلے مذاکرہ کریں گے، واعظ و نصیحت کریں گے، موعظہ کریں گے، خطبہ دیں گے، انہیں تعلیم دیں گے، انہیں سکھائیں گے. جب وہ اس کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے، روایت میں ہے دلائل پیش کریں گے، برہان پیش کریں گے، معجزات پیش کریں گے. یہ سب جو معجزات ہیں کہ جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ کے پاس رسول خدا کا پرچم ہوگا، حضرت موسیٰ کا عصا ہوگا اور حضرت سلیمان کی انگوٹھی ہوگی، اور آپ کے پاس تابوت سکینہ ہوگا، اور آپ کے سر پر سفید بادل سایہ فگن ہوگا جب آپ تشریف لائیں گے. یہاں تک کہ سید حسنی جب آ کر کے آپ سے کہیں گے کوئی معجزہ پیش کیجئے تو اس وقت امام آسمان کی طرف دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد اشارہ کریں گے، ایک پرندہ آئے گا آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے آپ کی امامت کی گواہی دے گا. یہ سب کس لیے ہوگا؟ یہ سب امام اس لیے پیش کریں گے تاکہ امام پر ایمان لے آئیں، خدا کی وحدانیت کے قائل ہو جائیں. روایات میں آیا ہے امام جب ظہور فرمائیں گے اس وقت بہت سے کفار اور مشرکین خود آپس میں جنگ کر کے ختم ہو چکے ہوں گے، اور بہت سے بلاؤں کی بنا پر، بیماریوں کی بنا پر ختم ہو چکے ہوں گے. جو باقی بچے ہوں گے ان کو امام اس طرح سے معجزات اور دلائل کے ذریعے سے بلائیں گے. بہت سے معجزات اور دلائل کو دیکھ کر کے امام کی امامت پر ایمان لے آئیں گے. لیکن جو حرامزادے ہوں گے، لیکن جو ولد الزنا ہوں گے وہ امام کے مقابل میں تلوار کھینچ کر کے آ جائیں گے. یعنی پس پتہ یہ چلا کہ امام خود قتل کرنے نہیں جائیں گے کسی کافر، کسی مشرک، کسی منافق کو، بلکہ یہ خود تلوار کھینچ کر امام کے مقابل میں آئیں گے. جب امام کے مقابل میں آئیں گے تب امام انہیں قتل کریں گے. یسیر بسیرت جد، امام اپنے جد کی سیرت پر چلیں گے. آپ کے جد کی سیرت کیا تھی؟ جنگ نہروان میں کیا ہوا؟ مولا نے جنگ نہروان کب لڑی ہے؟ مولا نے جنگ نہروان اس وقت لڑی، پہلے خوارج
کوفے میں آتے تھے، آنے کے بعد نماز جمعہ کے اندر ہنگامہ کرتے تھے، شور و شرابہ کرتے تھے، نعرہ بلند کرتے تھے، مولا کو برا بھلا کہتے تھے۔ جب مولا کے چاہنے والے خوارج کے مقابل میں تلوار کھینچتے تھے، جنگ کرنا چاہتے تھے، مولا اپنے چاہنے والوں کو روک دیتے تھے، مولا منع کر دیتے تھے، نہیں جنگ نہ کرو، چھوڑ دو، انہیں جانے دو۔ خوارج اسی مقصد سے آتے تھے تاکہ ادھر سے جب تلوار کھینچی جائے تو یہ بھی تلوار کھینچ کے جنگ کرے، لیکن مولا اپنے چاہنے والوں کو روک دیتے تھے۔ پھر وہ لوگ چلے گئے، پھر اسی طرح سے دوبارہ آئے، پھر یہاں تک کہ مولائے کائنات خود خوارج کے درمیان میں گئے، موعظہ کیا، نصیحت کی، اور مولا نے کہا تم استغفار کرو، اللہ قبول کرے گا۔ ان لوگوں نے استغفار کیا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ کتنے سارے خوارج نہیں، 8000 خوارج نے استغفار کیا، اور استغفار کر کے مولا کے ساتھ آ گئے۔ 4000 جو خبیث تھے، ناپاک تھے، ولد الزنا تھے، وہ مولا کے مقابل میں تلوار لے کر آئے۔ جب مولا کے مقابل میں تلوار لے کر کے آئے تب مولا نے جنگ لڑی ہے، جنگ نہروان۔ اسی طرح سے جنگ جمل میں بھی ہوا، مولا کائنات نے اپنے 3 نمائندوں کو بھیجا کہ میرا خط جا کر پڑھ کر سنا دو۔ وہ 3 نمائندے مولا کائنات کی طرف سے گئے، لیکن اہل جمل نے ان تینوں کو قتل کر دیا۔ جب ان تینوں کو قتل کر دیا تب مولا نے اہل جمل سے جنگ لڑی، اور اسی طرح سے جنگ صفین میں آپ دیکھتے ہیں کتنے دنوں تک مولا کائنات اور امیر شام میں خط و کتابت تھی، یعنی مولا جنگ شروع نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن جب دشمن خود آ گیا لڑنے کے لیے تب مولا نے جنگ لڑی۔ بس پتہ یہ چلا کہ آپ کے جد کی سیرت یہ تھی، رسول خدا کی سیرت یہ تھی، جب کسی کو بھیجتے تھے اپنے اصحاب کو، اپنے سپاہیوں کو کہیں جنگ لڑنے کے لیے، تو یہ کہہ کے بھیجتے تھے کہ پہلے اسلام کی دعوت دینا، اگر اسلام کو قبول نہ کرے اور جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تمہارے مقابل میں تلوار لے کر کے آ جائے، تب تم جنگ کرنا۔ تو نبی کی بھی سیرت یہی تھی کہ کبھی کسی سے خود سے جنگ نہیں کی، مولا کائنات کی بھی سیرت یہی تھی۔ امام زمانہ جب تشریف لائیں گے، یسیر بسیرت جد، اپنے جد کی سیرت پر چلیں گے، خود سے جنگ نہیں کریں گے، امام زمانہ کسی ایک مسلمان کو بھی قتل نہیں کریں گے۔ جو آپ کے مقابل میں آئے گا آپ اسے قتل کریں گے، آپ نمائندہ بن کر آئیں گے۔ کس کے نمائندے ہوں گے؟ 1,24,000 انبیاء اور 11 ائمہ کے نمائندے بن کر آئیں گے۔ اسی لیے ہے کہ دین کو کمال کس سے حاصل ہوا؟ دین کو کمال امامت سے حاصل ہوا ہے، اور امامت کو کمال کس سے حاصل ہوگا؟ امامت کو کمال امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے حاصل ہوگا، اور تمام انبیاء کی بعثتوں کے لیے غایت الغایات منتہی النہایات امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں۔ اسی لیے آپ کی زیارت میں یہ جملہ آیا ہے، المنتہی الیہ مواریث الانبیاء، تمام انبیاء کی میراث آپ پر آ کر کے ختم ہوں گی۔ وَلَدَيْهِ مَوْجُودٌ آثَارُ الْأَصْفِيَاء، اور امام زمانہ کے پاس تمام اصفیاء کے آثار موجود ہوں گے۔ اسی لیے چھٹے امام فرماتے ہیں سیدنا القائم، جب ہمارا قائم تشریف لائے گا، مسند ظہرہ الی الکعبہ، کعبے کی طرف پشت کر کے کھڑا ہوگا اور آواز دے گا، وَيَقُولُ يَا مَعَاشِرَ الْخَلَائِقِ، آواز دے گا اے لوگوں سنو، الا من اراد ان ينظر الى آدم و شیس فہا انا ذا آدم و شیس، جو چاہتا ہے آدم اور شیس کو دیکھے، میں ہی آدم ہوں، میں ہی شیس ہوں۔ الا من اراد ان ينظر الى نوح و ولدہ سام، جو نوح اور ان کے بیٹے سام کو دیکھنا چاہتا ہے، فہا انا ذا نوح و سام، میں ہی نوح ہوں، میں ہی سام ہوں۔ الا من اراد من ينظر الى ابراہیم و اسماعیل، جو ابراہیم و اسماعیل کو دیکھنا چاہتا ہے، میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی اسماعیل ہوں۔ الا من اراد من ينظر موسیٰ و یوشع، جو موسیٰ اور یوشع کو دیکھنا چاہتا ہے، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی یوشع ہوں۔ الا من اراد ان ينظر الى عیسیٰ و شمعون، جو عیسیٰ اور شمعون کو دیکھنا چاہتا ہے، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی شمعون ہوں۔ الا من اراد من ينظر الى محمد و علی، جو محمد و علی کو دیکھنا چاہتا ہے، فہا
فانا ذا محمد و علی، میں ہی محمد ہوں، میں ہی علی ہوں. علی من اراد ان ينظر الى الحسن والحسین، جو حسن و حسین کو دیکھنا چاہتا ہے میں ہی حسن ہوں، میں ہی حسین ہوں. علی من اراد ان ينظر الى الائمہ من ولد الحسین فانا ذا الائمہ، جو حسین کی نسل سے ائمہ کو دیکھنا چاہتا ہے میں ہی وہ ائمہ ہوں. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اجیبو الی مسئلتی، تم کو جو کچھ بھی پوچھنا ہو آؤ میرے گرد اکٹھا ہو جاؤ، مجھ سے سوال کرو، جو تم کو جواب دیا گیا ہے وہ جواب میں دوں گا، اور جو جواب نہیں بھی دیا گیا ہے وہ جواب میں تم کو عطا کروں گا. اسی لیے ہے آپ کی زیارت میں ہم پڑھتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّكَ خَازِنُ كُلِّ علم، میں گواہی دیتا ہوں مولا آپ ہر علم کے خزانہ دار ہیں. وَفَاتِقُ كُلِّ رَتْقٍ، اور ہر گرہ کے کھولنے والے ہیں. اور پھر اس کے بعد جملہ ہے وَمُحَقِّقُ كُلِّ حَقٍ، اور ہر حق کو پائے تکمیل تک پہنچانے والے ہیں. وَمُبْتِلُ كُلِّ باطل، اور ہر باطل کا خاتمہ کرنے والے ہیں. جب آپ تشریف لائیں گے تو اس پر عمل کریں گے. یسیر بسیرت جد، اپنے جد کی سیرت پر عمل کریں گے. خود سے امام قتل کرنے نہیں جائیں گے، امام کے مقابل میں آئیں گے. اس لیے امام اس آیت لکم دینکم ولی دین کے خلاف نہیں بلکہ اس کے مطابق عمل کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عارضہ اس لیے خاک شفا سے لکھا ہے، ضرور ہوگی عنایت امام آخر کی.